Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. I think you can see my screen. ये कोई इको सा आ रहा है. Mirror and don't share your entire screen browser. Share just tab icon from the screen. तो ठीक है, मैं इस तरह कर देता हूँ कि सिर्फ जो विंडो है ये वाली ये मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि वो कुछ पिक्चर इशू आ रहा था. एनी हाउ, today's class is on the advanced network security. It is the first class. In the current perspectives, it is important course because if you are using the information technology, the network, the internet, and you are not taking the measures or the steps to be secure, it is not possible to survive in this area because someone may steal your secret information, someone may get an access to your resources and may make a harm to you. Similarly, your emails information, your personal data information, your official record can be taken by someone. So of course this course is important to learn and understand. If you are the MA students, then the research opportunities in the area are also in this area, then you can have a number of research topics that you can choose and you can work in it. It's the first class, so it is mostly related to the introductory and the introduction, and let's have to discuss some of the important features related to this course. What we will study in this course, of course it is not limited to the outlines that we will discuss it over here, but these are the minimum topics that we will cover in this course. So first of all, the introduction, then the attacks, services and mechanisms, the security attacks and services, the methods of defense, the inter-network security model, conventional encryption model and techniques, the data encryption standard, the double disk and the triple disk, the traffic confidentiality and key distribution using the conventional encryption, random number generation, public key cryptography. The most important one in this is the RSA and the Diffie and Hellman techniques, the public key management, authentication functions, cryptographic checksums, the hash functions, the digital signatures, authentication protocols, intruders, viruses, and worms. Other than this, we will discuss the trusted systems,
the MD4, the MD2, MD4 and MD5 method digest algorithms, the secure hash algorithms, the international data encryption algorithms, the Kerberos and X.509 directory authentication services, the digital signature services, the PGP are pretty good privacy, RPM privacy enhanced mails, network management security, and many more that comes under the discussion day by day. So this is the overall picture or theme of the course that is included into your this subject. As far as the course and correlated material is concerned, it is available on the LMS. So you can get the outlines and the course contents from that also. Moreover, whatever we will study day by day, I will upload into your LMS so you can access the resources, the video files and the course material from that also. So let's start with the great name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Starting with the great name of Allah, the most merciful and the beneficent. So the first is the cryptography. That is, what is a cryptography or cryptology? Derived from جی اچھا میں ٹھیک ہے میں وہ آئی تھنک کہ ڈراپ ہو گیا تو میں دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب نظر آنے لگا ہے کہ نہیں اسکرین؟ ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اصل میں وہ میں نے پاور پوائنٹ سلائڈ رن کیے ہیں نا, تو اس وجہ سے پھر یہ میں شیئر کر لیتا ہوں. اچھا میرا خیال ہے کہ اب نظر آ گیا ہوگا. جی سر ابھی ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ سر تھوڑا ٹائم پہ بتا دیا کر, کبھی میں تو ادھر پڑھا رہا ہوں تو وہ ٹیبس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ مررنگ کا مسئلہ آ رہا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف ٹیب کو شیئر کریں. بہرحال دا کیپٹروس گیروفی. So what it is meaning? The hidden, and the word gerofy means the writing. So hidden writing. So if someone tells you what is the crypto, so means the hidden, and graphy means writing. So secret writing. Of course, it was a challenge in the human history to send a message in a hidden way, secretly send a message. That is the study of the message secrecy. In modern times, it has become a branch of information theory as the mathematical study of information and especially its transmission from place to place. In modern times, it is now a mathematical branch that is called the information theory. So if those who are doing MS or PhD or BS in applied maths, so they are studying this subject as information theory. And what it is concerned about, the sending of the information or data from one place to another. So this course is mostly related to the secret transmission of data. So
In the network security or advanced network security, you are using a network, and upon this network you are sending the information from one location to another location. So in this course we will concentrate upon the transmission of data from one location to another location. So let me make it clear that there are a number of courses. There are a number of courses related to the cryptology or the cryptography, and it is one of it to transmit data from one location to another secretly. So this is called the network security, or in another sense you are securing a network to protect your data or information from an unauthorized access or use. So if we go to the details of this, there are dozens of courses available related to the cryptology or the cryptography. So we will study in a while that what is a cryptography and what is a cryptology and other related terms. But cryptology is broader, and cryptography is one of the branches of the cryptology. So the art of protecting information by transmitting it, transforming it, that is encrypting it, into an unreadable format called the ciphertext. So only those who possess a secret key can decipher or decrypt the message into a plain text. So if we technically speak that what is a cryptography, so it is the protection of the information by transforming it into an unreadable format. So this transformation is called encryption process, or called, that is called, the text generated is called the ciphertext. So who can read this ciphertext or encrypted text? The one who has a secret key or a password. So a one who don't have a secret key or a password will not be able to read it. So he will not be able to read this document. So encrypted messages can sometimes be broken by the cryptanalysis, also called the code breaking. So the cryptanalysis or code breaking is a technique in which someone can convert a ciphertext into a plain text without having a password. So if a man who has the password, so using the algorithm he can get the plain text back easily. But if a one who don't have a password and tries to read the text, so this process is called the cryptanalysis or code breaking. Of course, it is one of the branch of the cryptology and one of the toughest what I have seen ever in my life. Of course, it is used for the code breaking. Some of the techniques in this course we will study.
for the cryptanalysis and the code breaking, but the cryptanalysis is not the part of this course. I will tell you, I will give you the example, I will show you how it is done. Of course, as a topic we can study it, but it is not the entire course, that is the cryptanalysis or the code breaking. Of course, it is important for the people who are working in the national security agencies, in which they are required this knowledge for breaking the secrets, who are working and planning against the national interest. So, the encrypted message can sometimes be broken down by the cryptanalysis, also called the code breaking. Although the modern cryptography techniques are virtually unbreakable. This is the general phenomena in the general statement. That at one side we say that the knowledge of the converting a cipher text to the plain text without having a password is called the cryptanalysis or code breaking. But at the other side, we say that the modern techniques used by the computer are virtually unbreakable, that these cannot be broken down. Of course, these are the knowledges, those are running in parallel. So one man is entrusted to enhance the security, and the other is having a job to break that security. And this is the natural phenomena, that if someone is trying to improve his security and we say it is impossible to break it, but at the other side, the people are working on the breaking of those algorithms and techniques. They may be working for the national interest, for the national security, and sometimes may be working for the anti-state activities also. Both are possible, and at both positions, the protection of the data and the cracking of the data are critical for them to misuse or to utilize it. So one of the cryptography's primary purpose is hiding the meaning of a message, not usually the existence of such a messages. So this is one of that what is done in the cryptography. In fact, we do not negate the existence of a message, but we hide the meaning or the text of the message. For example, if I wish to send this text, so cryptography do not deal to hide this text, but the meaning of the text. Means if I send you some of the message, so an attacker or a hacker or a cryptanalyst is able to get that message. So you do not negate the existence of the message, but you hide what is written in that message. مقصد اس کا کیا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ٹیکسٹ فائل شیئر کرتا ہوں، آپ کو سینڈ کرتا ہوں، تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ یہ میسیج میں نے غائب کر کے آپ کو پھر ملا ہے اور اب یہ ریپروڈیوس ہوا ہے. یعنی میسیج کو آپ ہائیڈ نہیں کرتے، بلکہ اس کے میننگ کو ہائیڈ آپ کرتے ہو. دوسرے سینس میں یہ کہہ دوں کہ میسیج ایگزسٹ کرتا ہے، ہاں کرتا ہے،
لیکن کیا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں، کیا کہا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے وی ڈو ناٹ نو. تو یہ ان دو چیزوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا. So cryptography also contributes to the computer science central to the techniques used in computer and network security for such things the access control and information confidentiality. اچھا، اب کرپٹوگرافی تو ہم نے پریویس سلائیڈز میں یہی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی کہ اٹ از اے برانچ آف میتھمیٹکس، دا برانچ آف انفارمیشن تھیوری، اور اس کے بہت واسٹ اپلیکیشنس ہیں. لیکن کمپیوٹر سائنس میں ہم اس کو فار دا پرپز آف کمپیوٹر اینڈ نیٹورک سیکورٹی یوز کر سکتے ہیں. اب اس میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ دو چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں اس سلائیڈ میں یا اس چیپٹر میں، آپ اس کو دیکھ لیں. ون از دا ایکسیس کنٹرول اینڈ دا ادر ون از دا انفارمیشن کنفیڈینشیلٹی. یعنی دو امپارٹنٹ ہم اگر لے لیں، اور بھی چیزیں ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن دو چیزیں. نمبر ون ایکسیس کنٹرول، کہ آپ کے نیٹ ورک کو کوئی ادر انآتھورائز پرسن کنٹرول نہ کر سکے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیٹ ورک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا ریسورس ہو سکتا ہے، اس کے سوئچز، اس کے راؤٹرز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اگر کہ پی سی، تو ایک ہیکر جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے کنٹرول کو گیٹ نہ کر سکے، یعنی آپ کی سیکیورٹی کمزور نہ کر سکے. اچھا، اب دوسری سائٹ پر کیا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کو ایکسیس حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ بات تو ہو گئی. ٹھیک، دوسری بات کیا ہے کہ انفارمیشن کانفیڈینشیلٹی ہم اچیو کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ یہ کیا ہے، کانفیڈینشیل ہے. تو کانفیڈینشیل کا مطلب کیا ہے کہ اور کوئی بندہ اس کو ریڈ نہ کر سکے. سو کانفیڈینشیلٹی کا مطلب کیا ہے؟ ان آتھورائزڈ ریڈ. یعنی ایک بندے کے پاس اگر ایک ٹیکسٹ آ گیا اور وہ اس کے ریڈنگ کے لیے آتھورائز نہیں ہے، تو یہاں پر ہم ٹرم کانفیڈینشیلٹی کو استعمال کرتے ہیں. اکثر ہم دوستوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، ایک بات کہہ دیتے ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیپ اٹ سیکرٹ، یعنی چھپا کے رکھو، کسی کو مت بتاؤ. یہ کیا ہے؟ کانفیڈینشیل ہے. ٹھیک، تو آئی تھنک کہ یہ ٹرمز کی آپ کو سمجھ آئی. تو ایکسیس کنٹرول میں کیا کہ نیٹ ورک کے ریسورسز کے کو ایکسیس نہ کر سکے ایک انآتھورائز پرسن. اور کانفیڈینشیلٹی میں کیا ہے کہ اگر وہ ٹیکسٹ کو گیٹ بھی کر لے، اف ہی از ایبل ٹو گیٹ دا ٹیکسٹ ہی از انیبل ٹو ریڈ اٹ. اب ریڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ میننگ اس کو سمجھ نہ آئے، یعنی اس کے ٹیکسٹ کے کنٹینٹ کو سمجھ نہ سکے. ہم اس کی ایگزامپلس پھر پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک ٹیکسٹ کے میننگ کو ہائڈ کر سکتے ہیں. اوکے، اب اس کے بھی شمار یوز ہے کمپیوٹر میں، تو ہم نے بتا دیا. Cryptography is also used in many applications encountered in daily life.
فار ایگزامپل دا سیکورٹی آف ATM کارڈس جو ہمیں بینکس ایشو کرتی ہے، کمپیوٹر پاسورڈس اینڈ الیکٹرانک کامرس، that is the e-commerce. All adopt depend on the cryptography. لیکن سادہ الفاظ میں اگر میں ایک لمحے کے لیے یہ فرض کروں کہ کمپیوٹر کی سیکیورٹی نہیں ہے تو کوئی بھی الیکٹرانک بزنس پاسبل نہیں رہے گا. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. بینکس ہیں، آن لائن سیل اینڈ پرچیز ہے، کوئی بھی چیز پاسبل نہیں رہے گی. As the internet and other forms of electronic communication become more prevalent, electronic security is becoming increasingly important. Cryptography is used to protect email messages, credit card information and corporate data. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ جتنا انٹرنیٹ عام ہوتا جا رہا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن بڑھی، لیکن اس کے ساتھ یہ تھریٹس بھی بڑھی کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ریسورسز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر آپ کی الیکٹرانک سیکیورٹی جو ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ بن جاتی ہے. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دوں. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ای میل اکاؤنٹ ہو، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، فیس بک اکاؤنٹ ہو اور وہ وداؤٹ پاسورڈ ہو؟ یہاں تک آپ دیکھ لیں ایون کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے پاسورڈ لگایا ہوتا ہے. تو مطلب آپ تصور بھی نہیں آپ کر سکتے کہ مطلب وداؤٹ پاسورڈ آپ کا کوئی ڈیوائس ہو. میں اگر آج سے 30 سال پہلے کی بات کروں ادھر بھی ایسا نہیں تھا آف کورس، لیکن چونکہ نیٹ ورک اور انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا تو کمپیوٹر کے اوپر لوگ پاسورڈ ہی نہیں دیتے تھے. موبائل اگر میں یہ کہہ دوں کہ اراؤنڈ 95-96 میں موبائل آ گئے، 2001 میں دے بیکم پاپولر اینڈ کامن، تو کوئی بھی پاسورڈ نہیں لگاتا تھا. پاسورڈ کا فیچر اس میں بھی تھا، پاسورڈ ہم ادھر بھی لگا سکتے تھے لیکن کوئی خاص بندہ نارملی پاسورڈ نہیں لگاتا تھا. لیکن ابھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں آ گیا فوراً آپ پاسورڈ لگا لیتے ہیں. تو ریزن اصل میں یہی ہے کہ جتنا آپ کا انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی سیکیورٹی رسک جو ہے وہ بھی انکریز ہوں گی. اب اس کے ساتھ ہی اور جگہوں پر ای میل کے لیے بھی استعمال ہوتے، کریڈٹ کارڈ انفارمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتے، کریڈٹ کارڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سیکیورٹی آپ کو انکریز کرنا ہوگی اور اس سے اس کورس کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے. Information security requirements have changed in recent times. چینج ہو گئی ہے آف کورس. میں نے کہہ دیا آپ سے کہ آج سے اگر 25-30 سال پہلے ہم جو سیکیورٹی میجرز لیتے تھے
وہ ایک طرح سے تھی، اب انٹرنیٹ اور یہ ریسورسز، تو اب یہ ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو گئی. ٹریڈیشنلی پرووائڈیڈ بائی دا فزیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹیو میکینزم. یعنی پہلے ہم نارملی کیا کرتے تھے کہ ادھر چوکیدار وغیرہ بٹھا دیتے تھے اور ایڈمنسٹریٹیو میکینزم یا رولز اپلائی کرتے کہ اس بندے کو الاؤ کرنا ہے، اس کو الاؤ نہیں کرنا، ان ریسورسز کو کون ریڈ کر سکتا ہے، کون نہیں ریڈ کر سکتا. ٹھیک، تو یہ رولز ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے تھے. کمپیوٹر یوز ریکوائرز آٹومیٹڈ ٹولز ٹو پروٹیکٹ فائلز اینڈ ادر اسٹورڈ انفارمیشنز. اب کمپیوٹر جب آ گیا تو اس نے مختلف ٹیکنیکس اپلائی کیے تاکہ آپ کے فائلز کو اور دوسرے انفارمیشنز کو چھپا کے رکھے. The use of networks and communication links requires measures to protect data during transmission. اب نیٹورک کمیونیکیشن اور اس کی ریکوائرمنٹ، اب ہم یہاں پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے دوران آپ کا ڈیٹا کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر مطلب جو ہمارے کورس کا فوکس ہے مینلی وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جب تک آپ کا ڈیٹا آپ کے پرسنل کمپیوٹر میں ہے تو اس کی فزیکل سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹو میکینزم تک آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا. لیکن اب اگر آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک یا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے کہ فزیکلی تو کوئی بندہ نہیں آئے گا، لیکن ریموٹ ایکسیس کے تھرو آپ کے ڈیٹا کو وہ گیٹ کر سکتا ہے. تو آپ نے میئرز لینے ہوں گے کہ ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن بھی آپ کا ڈیٹا محفوظ ہو. اور اگر ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن محفوظ نہیں ہوگا تو کوئی یہ آج میں شاید میں اس کو تھوڑا سا اوپن کروں. ایک میسج میں نے پڑھا BBC کے اوپر، آپ لوگوں کے لیے شاید اتنا انٹرسٹنگ نہ بھی ہو، لیکن یہ ایک منٹ، یہ اگر BBC کو آپ اوپن کریں تو ادھر ایک میسج لکھو، سراج الدین حقانی کی واحد تصویر جو پاکستانی گلوکارہ کے کیسٹ کور میں اسمگل کی گئی. یہ لنک جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہنے کو تو یہ مطلب میسج آپ کو شاید کچھ زیادہ ہی عجیب سا لگے کہ ٹیچر نے ہمیں یہ کیوں کہا، لیکن اب یہی ہے نا کہ جہاں تک پہنچانا تھا کیسے پہنچانا پڑتا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ مطلب میسج آپ یہاں سے پھر آپ پڑھ لیں گے تو شاید آپ کو پھر پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، مقصد بتانے کا کیا ہے کہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنا یا ٹرانسمٹ کرنا کتنا مشکل ایک کام ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر کہ جب آپ کا نیٹ ورک ایک کنٹرولڈ نیٹ ورک ہو، یہ بعد میں پھر میں آپ کو پروف کروں گا کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے یا انٹرنیٹ ہے کس طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے. تو مطلب میں اگر نیٹ ورک فیلڈ کا بندہ ہوں اور میرے ذہن میں بھی مطلب پڑھا تو تھا تھیوریٹیکلی، لیکن میرا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا کنٹرول ہو سکتا ہے آپ کا نیٹ ورک اور اس کے ریسورسز.
تو میں خود بھی حیران ہو گیا کہ اچھا اتنے لیئر سے آپ کی انفارمیشن نکل کے آگے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو اٹ از، میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے چین آف the security layers through which your data or information is passed to reach some of the destination. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو نیشنل انٹرسٹ میں لیں تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا، سم آف دا ٹرمینالوجیز اس ایریا میں ہم اچھا اس طرح ہم کریں گے کہ 5:15 پر ہم نماز کے لیے بریک لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھ کے ہم دوبارہ اس کورس کو ریزیوم کریں گے. سم بیسک ٹرمینالوجیز جو یہاں پر ہم ڈیل کریں گے تھرو آؤٹ دا کورس. سو دا فرسٹ ون از دا پلین ٹیکسٹ اور دا اوریجنل میسج. Second, the ciphertext or coded message. اچھا، اب پلین ٹیکسٹ کا ہم مطلب کیا لیتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ جس کو ہم ریڈ کر سکیں اور اس کے میننگ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو دس از کالڈ دا پلین ٹیکسٹ. ریکارڈنگ کو میں نے ریزیوم کر دیا ہے. تو پلین ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک ٹیکسٹ جس کو ہم ریڈ کر سکیں اور اس کے میننگ کو بھی ہم سمجھ سکیں. دیٹ از کالڈ اے پلین ٹیکسٹ. سیکنڈ ون از دا سائفر ٹیکسٹ. دیٹ از کالڈ اے کوڈڈ میسج آر انکرپٹڈ میسج. اب اس میں تھوڑی سی ٹرمینالوجی کو آپ کو سمجھا دوں کہ سائفر ٹیکسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریڈ بھی نہ کر سکیں. ریڈ ہم کر سکتے ہیں، کمپیوٹر بھی اس کو ریڈ کرتا ہے، لیکن what is the meaning of the contents it is not possible to understand. So that is called the ciphertext. تو ہم پلین ٹیکسٹ کو کیا کہیں کہ ریڈ بھی کر سکیں اور اس کے میننگ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں. سائفر ٹیکسٹ کہ جس کو ہم ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن میننگ کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پر اب تھوڑی سی ایک جو مطلب میری ڈیفینیشن اور آپ کو نارمل ڈیفینیشن ملیں گی تو اس میں ایک فرق ہوگا. ہم پلین ٹیکسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریڈیبل ٹیکسٹ. اور سائفر ٹیکسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ریڈیبل ٹیکسٹ. تو اٹ از کریکٹ ڈیفینیشن بٹ اٹ از فار دا لیمین، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہے یہ ڈیفینیشن کہ جو کہ کرپٹوگرافی اینڈ کرپٹ انالیسس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو ہم اس کے لیے نارملی یہ کہتے ہیں کہ پلین ٹیکسٹ اے ریڈیبل ٹیکسٹ اینڈ سائفر ٹیکسٹ ان ریڈیبل ٹیکسٹ. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشنل اور نالج آپ اس کو لیں تو پھر کیا ہے کہ پلین ٹیکسٹ ریڈیبل ہے، سائفر ٹیکسٹ وہ بھی ریڈیبل ہے، لیکن پلین ٹیکسٹ میں آپ میننگ کو بھی انڈرسٹینڈ آپ کر سکتے ہیں. سائفر ٹیکسٹ میں آپ کا میننگ جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، یعنی میننگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اچھا، نمبر 3 سائفر الگوریتم فار ٹرانسفارمنگ دا پلین ٹیکسٹ ٹو دا سائفر ٹیکسٹ. اب سائفر یا انکرپشن الگوریتم، یعنی دونوں ٹرم استعمال ہوتے ہیں. کوئی بندہ سائفر کہتا ہے یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ انکرپشن الگوریتم. اب سائفر یا انکرپشن الگوریتم کا کیا مطلب ہے؟
کہ وہ ٹیکنیک آر دا وے the technique are the way by which you are able to convert a plain text into the cipher text. یعنی وہ میکینزم، وہ ٹیکنیک، وہ الگوریدم کہ جو کہ آپ کے پلین ٹیکسٹ کو سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو ہم سائفر یا سائفرنگ الگوریدم یا پھر انکرپشن الگوریدم، کئی ٹرمز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کو اگر سوٹ کرے تو وہ آپ استعمال کریں بے شک. ٹھیک. اور ہم کمپائلنگ کیسے تھے کہ اس میں کمپائلنگ کیا جی؟ نہیں کمپائلنگ نہیں، کیونکہ کمپائلنگ میں دیکھیں ہم تو اس کے میننگ کو نہیں سمجھتے، لیکن کمپیوٹر تو اس کے میننگ کو سمجھتا ہے نا. بالکل بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تو مطلب کمپائلیشن. جی دوبارہ پتہ ہے سر، سمجھ نہیں آیا. دیکھیں کمپائلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ اسمبلی لینگویج یا مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس بات کی تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یس سر سمجھ آ رہی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا، اسمبلی لینگویج یا مشین لینگویج کمپیوٹر تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لیکن کمپیوٹر تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دیکھیں اس وجہ سے میں نے یہ ڈیفینیشن زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی کہ پلین ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے کہ ریڈیبل تو ہے لیکن میننگ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. تو وہ ہیومن کے لیے بھی ہے اور مشین کے لیے بھی ہے. سائفر ٹیکسٹ کیا ہے کہ ریڈیبل تو ہے لیکن میننگ جو ہے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. تو وہ ہیومن کے لیے بھی ہے اور مشین کے لیے بھی ہے. تو اب جب کمپائلیشن آپ کرتے ہو تو ہائی لیول لینگویج مثلا سی پلس پلس، جاوا، پائتھن، سی شارپ، وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین انڈرسٹینڈیبل فارم میں، یعنی مشین لینگویج میں. تو مشین لینگویج تو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو وہ پلین ٹیکسٹ کنسیڈر ہوگا، سائفر ٹیکسٹ وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. آئی تھنک سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یس سر سمجھ آ گئی سر. اچھا، کنفرم. اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائڈنگ دا میننگ آف دا میسج، یعنی یہاں پر ہم دیکھیں نا، ہائڈنگ دا میننگ آف دا میسج. تو میننگ آپ اس کو ہائڈ کرتے ہو، میننگ اس کو غائب کرتے ہو. اچھا، نیکسٹ ہے کی اور پاس ورڈ. ہم اس کو نارملی کیا انفارمیشن یوز ان سائفر نون اونلی ٹو دا سینڈر اینڈ ریسیور. ہم اس کو پاس ورڈ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو پاس ورڈ ہے، جو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے اس کو پتہ ہوگا، جو ریسیور ہے اس کو پتہ ہوگا. اب یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اس سائفر ٹیکسٹ کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر لے. یعنی کی یا پاس ورڈ کس پرپس کے لیے یوز ہوگا کہ آپ کے سائفر ٹیکسٹ کو پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر لیں. اچھا، اس کی میں ہمارے ساتھ پبلک کیوں کے ساتھ جس طرح ہم نے پچھلا دن پڑھا تھا. دوبارہ آپ کوشچن کریں. کی جو ہمارے ساتھ اس میں ہوگی میسج کے ساتھ، یہ پبلک کی ہوگی یا پرائیویٹ، اسی میسج کے ساتھ یہ کی جائے گی یا کوئی اور ذریعے سے یہ بالکل یہ اس کے ٹائپس ہیں. آپ نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کورس کنٹینٹس میں اگر ہم تھوڑا آئیں اور یہاں پر میں آپ کو شو کر دوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ آئیں نا تو ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ، ٹریفک کانفیڈینشیلٹی اینڈ کی ڈسٹریبیوشن اینڈ کنوینشنل انکرپشن، رینڈم نمبر پبلک، مطلب بہت ڈیٹیل میں یہ چیز ہم اس کورس میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا صرف سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دوں
کہ ہم اس کے لیے پرائیویٹ کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پبلک کی کا لفظ جو ہے وہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، تو پھر آپ کو میں ڈیٹیل میں پھر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کے لیے پرائیویٹ کی یا سیکرٹ کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں دوسرے حصے میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ جو کرپٹوگرافی ہے، اس میں جو انکرپشن الگوریدم ہے، اس کے ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں. پھر ان کائنڈز کو جب ہم پڑھیں گے تو ادھر میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں پھر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ اس کو صرف انڈرسٹینڈ کر لیں پاس ورڈ یا سیکرٹ کی. ٹھیک، تو یہ سیکرٹ بندے کا پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے یا دو بندوں کے بیچ میں بھی ایک سیکرٹ ہو سکتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک ٹیکسٹ سینڈ کرتا ہوں تو وہ کی میں اپنے تک محدود رکھ سکتا ہوں، لیکن جب سائفر ٹیکسٹ آپ کو ملے گا تو آپ نے تو یہ کویشچن کرنا ہے کہ میں اب اس کو ریڈ کیسے کروں. تو میں کہوں گا کہ الگوریدم آپ کے پاس ہے، تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ الگوریدم تو ہے میرے پاس لیکن پاسورڈ میرے پاس نہیں ہے، تو پاسورڈ میں آپ کو دوں گا. تو اب یہ سیکرٹ پاسورڈ صرف میرے اور آپ تک محدود ہوگا. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ از دا ان سائفر اور انکرپٹ. یہ کیا ہے؟ ٹیکنیک ٹو کنورٹ اے پلین ٹیکسٹ ٹو دا سائفر ٹیکسٹ. ڈیسائفر اور ڈیکرپٹ is the technique to convert a cipher text to the plain text. دیکھیے ٹرمینالوجیز ہے، ہمیں ضرورت پڑے گی. ابھی تو میں سمجھا رہا ہوں، بعد میں پھر میں ٹرم کو میں یوز کروں گا تو آپ کو یہ ٹرمینالوجی سمجھ آنی چاہیے. دا کرپٹوگرافی، دا اسٹڈی آف انکرپشن پرنسپلس اینڈ میتھڈس. دس از کالڈ دا کرپٹو. اب کرپٹ انالیسس کیا ہے؟ The study of principles and methods of deciphering a ciphertext without knowing a password. مطلب اگر آپ کے پاس پاسورڈ ہے تو کرپٹوگرافی، اگر پاسورڈ کے بغیر تو وہ کرپٹ انالیسس یا کوڈ بریکنگ. اچھا، کرپٹالوجی کیا ہے؟ It is a broader that covers both the cryptography and the crypt analysis. تو دونوں کو یہ کور کرتا ہے، تو وہ تھوڑا سا یہ اور براڈر یہ ٹیکسٹ ہوگا. تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو کرپٹالوجی میں وہ پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس بھی آتی ہیں جو کرپٹوگرافی کے لیے یوز ہوتی ہیں. اینڈ وداؤٹ ہیونگ اے پاسورڈ یعنی کرپٹ انالیسس، وہ بھی کرپٹالوجی کا پارٹ. تو اٹ از اے ویری واسٹ فیلڈ. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ نالجز فرینکلی اسپیک. اور سبجیکٹس میں بھی نالجز ہیں وہ بھی ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن چونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں، آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان دس فیلڈ، تو کرپٹالوجی کو فرینکلی اسپیکنگ کے سب سے مشکل ترین فیلڈ میں ایزیوم کرتا ہوں جہاں تک نان نالجز اینڈ سائنسز کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، آف کورس دا پیپل آر ورکنگ and very high profile people and scientists are working in it, but the chances or the success is limited to 0.00000%. یعنی اگر میں کہہ دوں کہ after 10 zeros 1 this will be an exaggeration. ٹھیک ہے، تو سکسیس کا جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اچھا، نماز کے لیے بریک لے لیتے ہیں. آفٹر نماز ہم اس کلاس کو دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 5:15 ہے، تو اراؤنڈ 5:30 آئی ول ریزیوم دا کلاس اگین انشاءاللہ.